मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से मिलने वाली इतला के मुताबिक कराची से डाकू राज का जो है वो जुज़वी तौर पर खात्मा कर दिया गया है। ये कारनामा खुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के तश्कील करदा शाहीन फोर्स ने सर अंजाम दिया है। शाहीन फोर्स जो कि 300 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल है। पिछले 15 दिनों में जो है इस शाहीन फोर्स ने जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, यानी बहुत सारे पुलिस मुकाबले करके कराची के 100 से जायद डाकुओं को, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज असले के अलावा शहरियों का लूटा हुआ करोड़ रुपए मालियत का सामान भी बरामद कर लिया है। यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा है और इस कारनामे के लिए एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो और उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनकी इन काविशों के नतीजे में जो है कराची के शहरियों को एक बार फिर अमन नसीब हो गया है और एक बार फिर जो है वो बिला किसी खौफ व ख़तर के जो है अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त रोशनियों के शहर कराची की, और इसमें सबसे बड़ा किरदार खुद एडिशनल आईजी कराची का है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ली और उनके अपने जो तूफ़ानी दौरे थे शहर भर के, उसका नतीजा ये निकला कि शाहीन फोर्स और थाने की जो पुलिस है वो भी हरकत में आ गई और उन्होंने भी जो है अपने तौर पर स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इकदामात का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसके इस वक्त जो है बहुत ही अच्छे नताइज जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अब मैं जावेद आलम ओडो की तवज्जो चाहता हूँ। जावेद आलम ओडो साहब, हज़रत अली करमल वजह का ये एक बहुत ही मशहूर कौल है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत नहीं। आपके इल्म में है कि आपके आईजी गुलाम नबी मेमन इस वक्त एक हफ्ते की जलावतनी जो है वो लंदन में गुजार रहे हैं। इतवार के दिन उनकी वापसी हो जाएगी। वो क्यों जलावतन उनको क्यों कर दिया गया है ये मुझसे ज़्यादा आपके इल्म में है। यकीनन आपके इल्म में है नादर मक्सी कत्ल केस, जिसकी सबसे पहले जो है आप ही ने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई डीआईजी साउथ की सरबराही में, जिसमें जो है खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी इरफान बादर के अलावा आपने राव असलम वेस्ट इन्वेस्टिगेशन के एसपी और खुद साउथ प्रीडी के डीएसपी सफदर को शामिल किया। आपके इल्म में है सारी सूरत हाल के वेस्ट की जो एफआईआर है वो कितनी सही है और ख़ुद जो जिस एफआईआर पर आप इस वक्त तफ्तीश करवा रहे हैं यानी कि 731/2022 वो कितनी दुरुस्त है, यानी कहाँ पर कितने शवाहिद हैं वो मुझसे बेहतर आपके इल्म में है। और आप जानते हैं कि जो 731 एफआईआर है वो हकीकत पर मबनी है कि नादर मक्सी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे नहीं गए बल्कि उन्हें मुबैना तौर पर 50 लाख रुपया की सुपारी देकर उन्हें कत्ल करवाया गया है। और कत्ल में खुद कराची पुलिस जो है बराह रास्त मुलव्विस है। ये इल्ज़ामात जो है खुद मकतूल नादर मक्सी की वालदा शमा बीबी ने लगवाए हैं। अब ये जो 3 एफआईआरें हैं 725, 726 और 731 में, तीनों एफआईआरें जो हैं वो आप नाज़रीन आपके सामने इस वक्त उसको पढ़कर बताना चाहता हूं, तो फिर आप इनकी इबारतों का जो है वो आपस में मवाजना कर सकते हैं कि इबारतें एक ही हैं, सिर्फ किरदार इसमें तब्दील कर दिए गए हैं। यानी 725 जो एफआईआर हैं ये थाना पीराबाद की एफआईआर है 725। इसमें जो मुमताज़ हुसैन जो है इसको जो है इनके दस्तखत से इनको जो है वो मुदई बताया गया है। ये कहते हैं बहवाला रपट नंबर 47 मन एएसआई मुमताज़ हुसैन बम मुलाजमान पीसी मौसन शमून, इसका नंबर जो है 40477। आमिर रसूल जो है ये नंबर इसका है 39591। इस तरीके से तीसरा जो कांस्टेबल है वो ड्राइवर है मोहम्मद कासम
ان کا نمبر ہے 35771 کو بذریعہ موبائل یہ سرکاری موبائل جو ہے SPN 817 میں جو ہے علاقہ گشت میں مصروف انسداد جرائم تھانے کے دوران جو ہے گشت انٹیلیجنس اسٹاف ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، اس کا نمبر جو ہے وہ 28812 ہمراہ کانسٹیبل عمیر خان، اس کا نمبر جو ہے وہ 36842 مجھ ASI سے ملاقات اس کی ہوتی ہے، یعنی کہ مدعی مقدمہ ممتاز حسین، اور وہ کہتے جس نے بتایا کہ ایک شخص مشتبہ حالت میں چھپتا چھپاتا جا کر پراچا قبرستان میں بیٹھ گیا ہے۔ ہم انٹیلیجنس اسٹاف تھانہ پیر آباد اس کا پیچھا کر رہے تھے، جو کہ اس وقت پراچا قبرستان میں جا کر مشتبہ حالت میں بیٹھا ہے، جس پر من ASI ہمراہ ملازمان و انٹیلیجنس اسٹاف بالا کے بوقت 6:30 پر جو ہے بجے بمقام بالا پہنچا۔ حسب نشاندہی انٹیلیجنس اسٹاف ایک شخص کو مشتبہ حالت میں قبرستان گیٹ کے قریب بیٹھا ایک شخص کو ہینڈز اپ کرنے کے لیے کہا تو مذکورہ نے ایک دم اپنے پاس پستول نکال کر پولیس پارٹی پر جان سے مارنے کی نیت سے فائر شروع کر دی۔ اسی دوران مذکورہ کے پسٹل میں گولی چیمبر میں پھنس گئی۔ مذکورہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ من ASI نے ہمراہی ملازمان ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، PC عمیر، PC محسن شمون سے جوابی فائرنگ کرائی، جس سے ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نے سرکاری پستول سے 4 عدد، PC عمیر نے 3 عدد، PC محسن شمون نے 2 عدد فائر کیے، جس کے دوران ملزم بالا زخمیوں کا زمین پر گر پڑا، جس کو حکمت عملی سے گھیرا ڈال کر مذکورہ کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر ایک ضرب 30 بور سے بلا نمبری لوڈ میگزین 3 راؤنڈ قبضے میں لیا۔ جس نے دریافت پر اپنا نام جو ہے نادر خان مقسی ول محمد علی مقسی بتایا۔ مزید جمع تلاشی سے کوئی شے برآمد نہیں۔ ملزم جو کہ پولیس کے جوابی فائرنگ سے زخمی ہوتا، جس کو بذریعہ موبائل سرکاری جو ہے ہمراہ ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین کے روانہ آباسی شہید افضال کیا گیا۔ موقع پر کرائم سین یونٹ کو طلب کیا، جنہوں نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے DNA یہ وغیرہ کر دیا، خول لے لیے انہوں نے۔ اب بعد میں جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نے بذریعہ فون آباسی شہید افضال سے بتایا کہ مذکورہ دوران سفر جو ہے مذکورہ ملزم جو ہے انتقال کر گیا ہے۔ من ASI نے برآمد پستول 30 بور اور باقی خول، یعنی یہ کارروائی انہوں نے اس طریقے سے، یہ FIR کا متن یہ ہے۔ اب دوسری جو FIR ہے جو کہ مقتول کی والدہ کی مدعیت میں درج کی گئی ہے وقوع کے 6 روز کے بعد۔ اب یہ FIR درج میں جو ہے یہ مدعی بنتے ہیں محمد بشیر خان، ان کی طرف سے یہ FIR ہے۔ مدعی تو خیر ان کی والدہ ہے، لیکن FIR درج کرانے والے ہیں اس وقت ان کے پاس تھانے کے SHO کا چارج ہے۔ انہیں تھانے کا SHO کا چارج کس نے دیا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کی والدہ نے جو ہے وہ ان سے انگوٹھا ایک سفید پیپر پر کاغذ پر لگوا دیا کرتا، باقی سارا جو مضمون ہے نا، یہ مضمون وہی مضمون ہے جو کہ مقدمہ FIR 725 کا ہے۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیں، اس میں ہے کہ اس وقت مدعیہ شمع بیگم زوجہ محمد علی سکنہ خانہ نمبر 2 نے بتایا کہ میں اپنی میاں کے ساتھ پتہ بالا پر گزشتہ 35 سال سے رہتی ہوں، 35 سال سے جو ہے اس ایڈریس پر رہتی ہوں۔ مورخہ 2 ستمبر 2022 کو بوقت صبح بعد نماز فجر میرے میاں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو اس کے 5 منٹ بعد پولیس والوں نے ہمارے گھر کا دروازہ بجایا، جس پر میرے میاں نے دروازہ کھولا۔ میرا بیٹا نادر علی اندر سے ہمارے پیچھے اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گیا۔ اتنے میں پولیس پارٹی نے پوچھا کہ نادر مقسی کہاں ہے، جس پر میرے بیٹے نے کہا کہ میں نادر مقسی۔ اتنے میرے نادر کو پولیس والوں نے کچھ سول اور کچھ وردی میں تھے، جلدی میرے بیٹے کو لے کر گاڑیوں کی طرف چلے گئے، اور بعد میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو بہت پولیس کی نفری کھڑی موجود تھی۔ بوقت صبح 9 بجے کے بعد میرے بیٹے فاروق نے گھر آ کر بتایا کہ چھیپا ایمبولنس کے انفارمیشن میسج کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ پولیس نے نادر مقسی کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس نے نادر مقسی کو ہلاک کر دیا ہے۔
میرا دعویٰ SHO پیرآباد انظار عالم، ان کی ٹیم پولیس پارٹی ASI ممتاز حسین، محسن شمون PC، نمبر اس کا بیلٹ نمبر ہے 40477، PC عامر رسول، ان کا بیلٹ نمبر ہے 39591، PC محمد قاسم، اس کا بیلٹ نمبر جو ہے 35771۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹیلیجنس اسٹاف ٹیم تھانہ پیرآباد، ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، اس کا بیلٹ نمبر جو ہے 28812۔ اسی طریقے سے جو ہے عمیر خان کانسٹیبل، اس کا بیلٹ نمبر جو ہے 36842 نے میرے بیٹے کو گھر سے ناجائز اٹھا کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، جو کہ پولیس کی دندناتی دہشت گردی ہے۔ لہٰذا ان ملزمان کے خلاف جو ہے وہ قتل اور دہشت گردی کے FIR درج کی جائے۔ چونکہ ملزمان کا تعلق متعلقہ تھانے سے ہے، افسران بالا کی مداخلت پر FIR ہوئی۔ کارروائی پولیس میں انسپکٹر SHO محمد بشیر خان تصدیق کرتا ہوں کہ رپورٹ حسب گفتہ مدعیہ لفظ بالفظ تحریر کی گئی ہے، پڑھ کر سنائی، جس نے درست تسلیم کرتے ہوئے جو ہے نشان انگوٹھا لگایا۔ مضمون رپورٹ سے نوعیت جرم زیر دفعہ 302/34 تیپے اور RW 788 کا ہونا پا کر مقدمہ عنوان بالا برخلاف ملزمان قائم کیا۔ تفتیش مقدمہ SIO صاحب تھانہ حاضہ کریں گے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ کریکٹر وہی ہیں، ایک نام کا اضافہ ہوا ہے، صرف ایک نام کا، SHO انظار عالم۔ باقی ٹیم وہی ہے جو کہ FIR نمبر جو ہے 725 میں ہے، جو کہ پولیس مقابلے میں نادر مخسی کو ہلاک کرنا ظاہر کر کے اپنا کارنامہ اس وقت دکھلا رہے ہیں، جبکہ دوسری FIR جو ان کی والدہ شمع بی بی کی طرف سے ہے، اس میں جو ہے جو کہ ان پولیس والوں کو اپنے بیٹے کا اغوا اور قتل کرنا اور دہشت گردی ظاہر کرتا ہے، اس میں جو ہے ایک نام جو ہے وہ صرف انظار عالم کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کہنا انسپکٹر بشیر کا کہ جی یہ جو ہے وہ میں نے پڑھ کر سنایا مدعیہ کو، اور مدعیہ نے جو ہے وہ ہر چیز کی تصدیق کی اور اس کے بعد یہ FIR درج کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 80 سال کی کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے گھر پر چھاپا جو ماری جاتی پولیس والے آئے تو کیا ان میں کسی کو شناخت کر سکتی کہ یہ فلانا ہے، یہ ممتاز ہے، اور یہ جو ہے یہ ASI ممتاز ہے، یہ کانسٹیبل عامر رسول ہے، یہ کانسٹیبل قاسم ہے، یہ کانسٹیبل محسن ہے، یہ فلانا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر کسی خاتون کو جس کا تعلق پولیس کے محکمے سے نہ ہو، کیسے کسی کے بیلٹ نمبر کا اس کو علم ہو؟ یہ سب 2 نمبری ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، یعنی کہ صرف پہلی FIR میں سے کی کاپی کر کے جو ہے وہی مضمون کاپی کر کے اس کی جگہ پر جو ہے ایک نام کا اضافہ کر دیا، جس میں جو SHO پیرآباد تھے اس وقت کے وہ ہیں انظار عالم۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آخر بشیر کو جو ہے پیرآباد تھانے کا چارج کیوں دیا گیا؟ کیونکہ پلانٹڈ جو لوگ تھے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے اس نادر مخسی قتل کروانے کے، ان کو معلوم تھا کہ اس کی والدہ FIR درج کروائے گی، تو FIR اگر درج کروانے وہ آتی تو وہاں کوئی ایسے SHO کو لگاؤ جو کہ بڑے افسروں کے حسب منشا کام کرے اور ان لوگوں کے خلاف FIR کرے جو کہ افسران کے ناپسندیدہ ہیں۔ وہی کیا بشیر نے جو انہیں حکم دیا گیا تھا، کیونکہ خاتون جو ہے شمع بی بی نے جو ہے کوئی انظار عالم کا نام نہیں لیا تھا، خاتون نے جو ہے اس پولیس پارٹی کا نام نہیں لیا تھا۔ پھر آپ اگر CDR نکالتے ہیں تو CDR میں جو ہے ان تمام لوگوں کی لوکیشن کہاں کی ہے؟ پراچا قبرستان میں تو کسی ایک کی بھی لوکیشن نہیں ہے، نہ ممتاز کی ہے نہ ان 3 کانسٹیبلوں کی ہے۔ ممتاز کی لوکیشن پیرآباد تھانے کی، تینوں کانسٹیبلوں کی لوکیشن جو ہے اسی موبائل میں ہے جو کہ پورے علاقے میں گشت کر رہی تھی، ماں سوائے پراچا قبرستان کے
پورے پیر آباد میں ان کی گشت میں لوکیشن تو مل جائے گی لیکن سی ڈی آر کے ذریعے، لیکن پراچا قبرستان میں ان کی پوزیشن نہیں تھی جو کہ اس ایف آئی آر میں دکھائی گئی. اور خود انصار عالم کی جو اگر سی ڈی آر نکالا جائے تو کومبنگ آپریشن میں اس وقت تھے، اس کا تو اس آپریشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر انہیں کس قانون کس قاعدے سے جو ہے ان کی موجودگی روزنامچے کے مطابق جو ہے، روزنامچے کی انٹریوں کے مطابق اس کی پوزیشن جو ہے وہ پیر آباد تھانے میں دکھائی گئی. یہ ایک تضاد ہے، ایک کھلا تضاد، اور یہ تضاد جو ہے اس سارے کھیل کے ماسٹر مائنڈ کے مکروہ اور گناہ آلود چہرے کو بہت ہی بری طریقے سے بے نقاب کرا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں اگر بشیر ملوث نہیں ہے، اس سارے معاملے میں ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی ملوث نہیں ہے، اس سارے معاملے میں خود قابل احترام ویسٹ کے سابقہ ایس ایس پی فرخ رضا ملوث نہیں، تو فرخ رضا کو کس خوشی میں جو ہے آئی جی سندھ نے یا سندھ حکومت نے کیوں وہاں سے تبدیل کرایا ہے؟ اگر دال میں کوئی کالا نہیں ہے ان کو کیوں وہاں سے تبدیل کرایا ہے؟ اگر دال میں کالا نہیں تو پھر جو ہے غلام یاسین نیازی کیوں مفرور ہے؟ اسے کس نے بھگا دیا، کیوں غائب کر دیا پکچر سے؟ اگر وہ انسپکٹر بشیر کے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوئے نہیں ہیں تو پھر انہیں پیر آباد تھانے سے کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ یہ سوالات تو ہے اپنی جگہ پر. جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے علم میں ہے کہ یہ تینوں کردار جو ہے وہ نادر مقصی کے اغوا اور ان کے قتل میں بالواسطہ اور براہ راست طور پر ملوث ہیں. اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود ناصر آفتاب ڈسٹرکٹ ہزارہ کے ہیں، یہ نادر مقصی کے ورثا کا کہنا ہے. ناصر آفتاب ڈسٹرکٹ ہزارہ کے ہیں، بشیر انسپکٹر ڈسٹرکٹ ہزارہ کے ہیں، اور پریڈی کے جو ڈی ایس پی صفدر ڈسٹرکٹ ہزارہ کے ہیں. یہ ہزارہ کی جو ہے تینوں افسران آپس میں ایک ہو کر جو ہے قتل کے اس مقدمے کو جو ہے وہ چبانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، جس کو روکنے کی پاداش میں ہی جو ہے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ جبری طور پر لندن بھجوایا گیا، جہاں وہ اب 7 روز سے جو ہے وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، محض ایک حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کے جرم میں. اب جو ہے وہ جو مقدمہ ایف آئی آر 725 اور 726 کا کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں اس کا چالان کورٹ میں جمع کر دیا جائے گا. اب چالان جمع کرنے میں اس لیے جلدی کی جا رہی ہے، اتنی تیزی کی جا رہی ہے، اتنی بررفتاری سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. جن پولیس والوں کے ہاتھ نادر مقصی کے خون میں رنگے ہوئے ہیں انہیں قانونی تحفظ فراہم کر دیا جائے. بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے انصار عالم اور اس کی پارٹی کو جو ہے بچانے کی غرض سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. انصار عالم اور اس کی پارٹی کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں اس میں. اصل میں تو یہ سب کچھ جو ہے انسپکٹر بشیر اور خود انٹیلیجنس کے جو آفیسر ہیں ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی اور قابل احترام سابقہ ایس ایس پی فرخ رضا کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کو بچانے کے لیے ہی انصاف اور قانون کا جو ہے وہ سرکار کے چھتری تلے جو ہے خون کیا جا رہا ہے. یعنی ان دونوں مقدمات کا چالان کرنے کی صورت میں نے پروگرام کی ابتدا میں جو ہے وہ قابل احترام جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی توجہ چاہی تھی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی بربریت، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نادر مقصی کی والدہ جن کے خلاف مقدمہ درج کرنے گئی تھی، مقدمہ درج تو انہی لوگوں نے کیا جن کے خلاف وہ الزام لگانے گئی تھی بشیر کے خلاف. بشیر نے اپنے خلاف مقدمہ وہ کیسے درج کرتا؟ اپنے خلاف انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا بلکہ انصار عالم کو قربانی کا بکرا بنا دیا، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا. اور آپ نے جو ٹیم تشکیل دی ہے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں، جو سارا کا سارا بوجھ تو جو ہے وہ پریڈی کے ڈی ایس پی صفدر نے اٹھا رکھا ہے.
اب صفدر کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے ڈانڈے کہاں جا کر مل چکے ہیں، اس کو کس طریقے سے مبینہ طور پر جو ہے مینج کر لیا گیا ہے۔ یہ ان کو مینج کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی انکوائری میں جو ہے کسی ایک کردار کو بھی بلوا کر اس کا بیان قلم بند نہیں کیا، ماں سوائے انظار عالم کے۔ انظار عالم نے تو اپنی صفائی پیش کر دی کہ بھائی روزنامچے میں جو بھی انٹریاں وہاں کی گئی ہے، جو دو بھائیوں کو کاشف اور شعیب کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ان کی جانب سے وہ سوائے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو تھانے میں تھا ہی نہیں، اس کی سی ڈی آر آپ نکال دیں، اس کے تھانے میں ایک لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی موجودگی نہیں ہے، فزیکلی وہ نہیں آیا۔ تو پھر روزنامچے کا مس یوز کس نے کیا؟ روزنامچے کا مس یوز جو ہے وہ برطرفی کا سزا کا مستحق ہے، یعنی کہ اس کی سزا برطرفی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہیڈ مورر عمیر، رانا عمیر نے کیا، وہی رانا عمیر جس کی پوسٹنگ خود سابقہ ایس ایس پی فرخ رضا نے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپے لے کر انہیں ہیڈ مورر لگایا تھا پیر آباد تھانے کا۔ انہوں نے جو ہے خود ایس ایس پی کے کہنے پر، بشیر انسپیکٹر کے کہنے پر جو ہے وہ روزنامچے میں جو ہے انظار عالم کی انٹری کر کے ان کی واپسی ہو جاتی ہے، سائڈ روم ان کی پوزیشن دکھائی جاتی ہے، اور پھر ان کی طرف سے شعیب اور کاشف دو بھائیوں کی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے، ان کے قبضے سے مال برآمدگی دکھائی جاتی ہے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ خود اس رانا عمیر جو ہیڈ مورر ہے اس نے کیا، اور دستخط بھی جعلی کیے ہیں ایس ایچ او انظار عالم کے۔ کیا آپ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے اس عمیر ہیڈ مورر کے اتنے بھیانک جرم پر کوئی ایکشن ابھی تک لیا ہے؟ کیا انہیں سسپینڈ کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف جعلسازی کا مقدمہ درج کیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا ہے کہ انہوں نے روزنامچے کے صفحات پھاڑے ہیں، مس یوز کیا روزنامچے کو، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا؟ کوئی کارروائی کی ہے انہوں نے اس کے خلاف؟ اور کیا بشیر نے جو 2 نمبری کی ہے کہ ان کے اپنے خلاف وہ مدعیہ آئی تھی، پھر اس سے سادے پیپر انگوٹھے لگائے سادے پیپر پہ، ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ ان کو تو اپنے دفتر میں انہوں نے مہمان بنا کر سجا کر رکھے، جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا ہے، ایک بے گناہ نادر مقصی کے خون سے رعات رنگنے کی شکل میں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے آپ سے جاوید عالم اوڈو صاحب، آپ نے کیا ایکشن لیا اس پر؟ آپ نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا آئی جی جو ہے وہ 1 ہفتے کی جلاوطنی پر اس معاملے میں گیا ہے، اور اس سے بگانے والا کون ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنے والا کون ہے، اس کے خلاف سازشوں کی جال بننے والا کون ہے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آپ نے تو پہل کر دی تھی، آپ کی تو چلو اللہ نے سن لی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس منجدھار سے، اپنے آپ کو اس پیچیدگی سے نکال دیا کہ آپ نے فوری طور پر جو ہے یہ ٹیم تشکیل دے دی تھی ڈی آئی جی ساؤتھ کی سربراہی میں۔ آپ نے عقل مندی کا، آپ نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، ثبوت دیا، آپ کے ہاتھ اس معاملے سے بالکل نکل گئے۔ لیکن ابھی تو آپ کے علم میں ساری کی ساری صورتحال آ چکی ہے، اور ویسٹ زون آپ کے چین آف کمان میں ہے، یہ ڈی آئی جی ویسٹ آپ کے براہ راست انڈر میں ہے، یہ جتنے کردار ہیں جن کے میں نام لے چکا ہوں یہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کے براہ راست چین آف کمان میں آتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر میں یہ کہنے پر، یہ سوچنے پر، یہ بولنے پر جو ہے مجبور ہو جاؤں کہ کیا آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ بندے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی خاموشی کب توڑیں گے؟ آپ کب ایکشن لیں گے؟ آپ کب ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کب آپ انصاف اور قانون کا نام جو ہے روشن کریں گے؟ کب آپ اس کو بلند کریں گے؟ خدارا آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ کراچی رینج کا معاملہ ہے، کراچی کا معاملہ ہے کہ یہ ایک بے گناہ جو ہے اس کے خون سے جو ہے خود آپ کے پولیس والوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جنہیں آپ کا ڈی آئی جی جو ہے وہ ایک ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دے رہا ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ منشیات فروش تھا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ منشیات فروش تھا، لیکن قتل پھر قتل ہے، ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پر ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پر خون جب گرتا ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے جاوید عالم اوڈو صاحب۔ اب ایک اور بات میں آپ کے علم میں لاؤں کہ فرخ رضا ایس ایس پی سابقہ ویسٹ جو تھے، جو کہ اس وقت اسلام آباد میں اپنا ٹرانسفر کرا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ان کا ٹرانسفر پنجاب یا اسلام آباد میں کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے سر پر جو ہے نادر مقصی کے قتل کی تلوار اس وقت لٹک رہی ہے۔
اسد رضا کے تعلقات جو ہے وہ انظار عالم ایس ایچ او پیر آباد سے اچھے نہیں تھے، ناچاکی تھی ان کے خلاف. کوئی بہت دفعہ جو ہے وہ انہوں نے روزنامچے میں انٹری کر دی تھی، اپنے ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے شکایت بھی کی تھی کہ مجھے وہاں سے ٹرانسفر کر دیں ورنہ میرا ایس ایس پی مجھے کھا جائے گا. کیا وجہ تھی ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ جب موصوف جو ہے وہ 15 روز کی چھٹی پر امریکہ گئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں 2 ایس ایچ اوز کے آرڈر ہوئے تھے، ایک منگو پیر میں یاسین گجر کا اور خود پیر آباد میں جو ہے انظار عالم کا. جب واپس آتے ہیں چھٹی سے تو انہیں یہی دکھ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی پوسٹنگ کیسے ہو گئی ان کی مرضی کے بغیر. یعنی ان دونوں ایس ایچ او کی اتنی ہمت جرت کیسی ہوئی کہ ان سے پرمیشن لیے بغیر ان کے ڈسٹرکٹ میں آمد کر کے تھانوں کے ایس ایچ او بھی بن گئے. دوسرے معنوں میں جو مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ تھانوں میں ایس ایچ او جو ہے بغیر روکڑے کے، بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے کوئی نہیں لگ سکتا، تو یہ 2 اتنے اچھے تھانوں میں ایس ایچ او کی پوسٹنگ بھی ہوئی اور ایس ایس پی موصوف کو ان کی جانب سے جب کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے جو ہے ان دونوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ تنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں ایس ایچ او جو ہے اپنے ایس ایس پی سے عاجز آ چکے تھے. یہ وجہ ہے ان کی ناراضگی کی، اور یہ روکڑا نہ دینے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ آج انظار عالم کو جو ہے نادر مقصی کے قتل کیس میں ملوث کروا دیا گیا، جس کا اس کیس سے دور دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر خود فرخ رضا یا غلام یاسین نیازی ہیڈ کانسٹیبل اور خود انسپکٹر بشیر جو ہے وہ نادر مقصی قتل کیس میں بالواسطہ یا براہ راست ملوث نہیں تھے تو ان کے یہ ادھر ادھر کیوں ہو گئے، انہیں ادھر ادھر کیوں کر دیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا. فرخ رضا کو وہ مفرور ہو چکے ہیں خدا یاسین نیازی، اور دوسرے جو ہے ان کو پیر آباد تھانے سے تبدیل کر دیا. دال میں کالا تو ہے نا، تب تو انہیں تبدیل کیا گیا، ورنہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی. مجھے بہت شدت کے ساتھ یاد آ رہا ہے پچھلا زمانہ جب امانت جاوید جیسے ڈی ایس پی یہاں ہوا کرتے تھے، جب چودھری حمید جیسے ایس پی ہوا کرتے تھے، جب چودھری محمد خان جیسے ایس پی ہوا کرتے تھے، جنہیں شیرلاک ہومز نامی سراغ رساں جو تھا اس کا خطاب دیا گیا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے، کہ یہ وہ پولیس افسران تھے کہ جو بلائنڈ مرڈر کو جو ہے ٹریس کرتے تھے، ڈیٹیکٹ کرتے تھے کہ ایک اندھا قتل ہے، اس کا سراغ لگانے میں اور ملزموں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے. اب کتنا الٹ چکا ہے سسٹم کراچی پولیس کا کہ اب تو ڈیٹیکٹ جو ظاہر قتل کی وارداتیں اس کو بھی جو ہے بلائنڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک ٹریس کیس ہے نادر مقصی کا، اس سے بڑا ثبوت اور میں کیا پیش کروں، جو ایک ٹریس کیس ہے کہ قتل ہے اس کو ان ٹریس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جعلی پولیس مقابلے کی صورت میں. اس پر میں کیا پھر دوبارہ کراچی پولیس پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھوں تو میں کیا کروں. جاوید عالم اوڈو صاحب، میں بڑے دکھی دل سے جو ہے وہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ خدا را آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. جو کردار آپ کے آئی جی نے ادا کیا، خدا را اس سے بڑھ کر آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. صرف تفتیشی ٹیم کو تشکیل دینے سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ نے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی جو طوفان اس وقت جو ہے کراچی پولیس کی جانب بڑھ رہا ہے. کراچی پولیس کی جانب جو ہے، کراچی پولیس کے وقار کی جانب، کراچی پولیس کے ساکھ کے متعلق جو ہے، ساکھ کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے. اگر اس کو نہیں روکا تو سندھ کراچی پولیس کی ساکھ جو ہے ختم ہو جائے گی. لوگوں کا کراچی پولیس پر سے اعتبار اڑ جائے گا. کہ کراچی پولیس جو ہے لوگوں کے جان و مال کی محافظ نہیں بلکہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی عادی ہو چکی ہے. اگر اس روایت کو آپ نے اس موقع پہ نہیں روکا تو یہ کراچی پولیس کے ساتھ جو ہے بہت بڑا اور ایک ناقابل تلافی قسم کا ظلم ہوگا. میں بار بار جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں سابقہ آئی جی جلاوطن آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کی.
یہ بھی سندھ پولیس کا ایک اپنی نوعیت کا عجیب قسم کا واقعہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جلاوطن ہیں، اور اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کا چارج کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ چارج خود جو ہے غلام نبی میمن کے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایسی کوئی روایت جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج 4 آرڈر جو ہے وہ ایس پیز کے اور ڈی ایس پیز کے جاری کیے گئے ہیں، اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن کے دستخط سے تو نہیں، بلکہ ان کی جانب سے ایس ڈی یعنی ٹیلی فون وہاں سے ہوئے لندن سے، اور ان کے ٹیلی فون کے بعد ان کے بیہاف پر کسی اور نے یہ احکامات جاری کیے ہیں، جس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کا چارج جو ہے وہ غلام نبی میمن کے پاس ہے۔ آج جو ان کی جانب سے جو آرڈر ہوئے ہیں، جنید شیخ جو پہلے ایس ایس پی ویسٹ لگایا تھا، ان کو اب اے آئی جی سینٹرلائز کمپلینٹ سیل سی پی او میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے ڈی ایس پی انوار حسین شاہ کو جو ہے یہ کمپلینٹ سیل کے تھے ڈی ایس پی عمرکوٹ سے ٹرانسفر کر کے ایس ڈی پی او ٹنڈو غلام حیدر لگا دیا ہے، اور ڈی ایس پی محمد ایوب برگڑی کا ٹرانسفر جو ہے سی پی او سے جو ہے کراچی رینج میں کر دیا گیا ہے، اور ڈی ایس پی عمران صدیقی، یہ دونوں کا جو ہے پہلے ڈی ایل برانچ سے ٹرانسفر کیا گیا تھا کراچی رینج میں، اب ان دونوں سی پی او میں اب ان دونوں کو کراچی رینج بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ آرڈر جو ہے غلام نبی میمن کے حکم پر وہاں سے ہوئے، تو لگ یہ رہا ہے کہ غلام نبی میمن کو بھی یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے چارج کسی کے سپرد کر دیا ہے تو جو ان کا جھگڑا یا تلخ کلامی جو جھڑپ سندھ حکومت سے جو ہے بذریعہ جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کے ان کی ہو چکی تھی، اس جھڑپ کے نتیجے میں انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں نے چارج کسی کے سپرد کر دیا تو ممکن ہے کہ دوبارہ واپس آنے کے بعد انہیں آئی جی کا چارج نہ مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو چارج دیے بغیر ہی لندن گئے، اور امید ہے کہ وہ اتوار والے روز ان کی واپسی ہو جائے گی۔ ایک اور بڑا افسوسناک قسم کا واقعہ رونما ہوا ہے خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کی جانب سے، کہ وہ سیکریٹری جنرل جو یو این ہے انطونیو گوتریس کو تحائف دینے کے لیے خود ان کے کمرے میں ان کی پرمیشن، ان کی اجازت کے بغیر داخل ہوئے، جبکہ اس وقت جو ہے خود سیکریٹری جنرل یو این جو ہے وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے، اور ان کے عملے نے، اسٹاف نے جو ہے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی اور ان کے عملے کو اندر آنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے نہ سنی، اور اس کے باوجود اندر گھسے اور زبردستی جو ہے وہ سیکریٹری جنرل کو تحفے تحائف دی، اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے ایک فوٹو سیشن بھی کیا، جس کے بعد جو ہے خود وزارت خارجہ کی جانب سے اس واقعے پر بہت ہی بری طریقے کا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، اور سندھ حکومت کو ایک شکایتی خط جو ہے بھجوا کر اس واقعے پر جو ہے ایکشن لینے کی بھی جو ہے تاکید کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اپنے لاڈلے ڈی آئی جی کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اس سے قبل کے ناظرین اجازت چاہوں ایک اور اہم بات آپ لوگوں کے نظر کرتا چلوں، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی حیرت کے ساتھ ساتھ اپنی ہنسی کو بھی جو ہے وہ جو ہے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، اڑتی ہوئی اطلاع یہ آئی ہے کہ جو ایک قانون سازی ہمارے ملک میں ہوئی پارلیمنٹ میں، ایک اسلامی ملک میں، ہم جنس پرستی کے حوالے سے، اس نئے قانون سازی سے جو ہے سندھ پولیس کے بعض بڑے افسروں میں جو ہے کہتے ہیں کہ خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس میں بعض افسران جو ہے اس نئے قانون سے مستقبل قریب میں مستفیض ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ بڑے افسران کون ہیں اس کے بارے میں گرچہ میں جانتا ہوں، لیکن ان کا نام اس وقت میں شیئر نہیں کروں گا، پھر کسی وقت موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اس نئے قانون سے جو ہے پولیس کے بعض بڑے افسران یقیناً ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جو کام جو ہے وہ پہلے پردوں میں کیا کرتے تھے، اب انہیں جو ہے قانون کی چھتری جو ہے اس نئے قانون سازی کے شکل میں میسر آ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔